तो आ गए हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम सूचन को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार था, जो लोग वो बच्ची पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनसे, और सोचता है कि पहले मुझे उस बच्ची को बचाना होगा। सूचन इतना सोच ही पाता है कि अचानक वो डॉक्टर उस पर हमला कर देती है और बोलती है कि सूचन ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अब हमारी ज़िंदगी का भी मसला बन गया है। ये बोलकर सब सूचन पर अपनी ज़ुबान से हमला करते हैं। सूचन उनकी ज़ुबानों से ख़ुद को बचाते हुए इधर-उधर भाग रहा था और बचाते हुए सोचता है कि ये लोग तेज़ हैं, और फिर एक जगह ब्रेक मार के बोलता है कि लेकिन मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं, और फिर उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उनके पास आकर सबको खर्चा पानी दे देता है। सबको एक-एक रेपटा मार के आगे आ जाता है, लेकिन उस एक को शायद हमला कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लगा था। उस एक रेपटे में उसकी ज़बान बाहर आ जाती, ज़मीन पर पड़ा था वो इंसेक्ट मैन। सूचन उन सबको नीचे गिराने के बाद सोचता है कि ये तो ठीक है, मैं उनसे ज़्यादा तेज़ तो हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता, क्योंकि हवा की वजह से मेरी आँखों में दर्द होता है और मैं अपनी ग्लासेस भी नहीं लाया। वो ये बातें सोच ही रहा था, लेकिन इतने में ही एक इंसेक्ट में नीचे ज़मीन पर पड़े-पड़े ही सूचन पर हमला कर देता है। सूचन भी उसको थोड़ी मुश्किल से डोज़ करता है। बोलता नहीं, मतलब सोचता है कि मैं और ज़्यादा वक़्त यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता, यहाँ कोई ऐसा रास्ता ज़रूर होगा, जिससे मैं इनसे डील कर सकूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उस स्कॉर्पियन गर्ल और जॉन को देखते हैं, जो कि फ़ाइट करते-करते उस ऑर्फनेज से बाहर आ गए थे। जॉन स्कॉर्पियन गर्ल से बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ करना, हमारी बातचीत यहाँ तक पहुँच गई। जिस पर उस स्कॉर्पियन गर्ल बोलती है कि तुम चाहे कुछ भी बनो, मैं तुम पागलों का हिस्सा कभी नहीं बनूँगी। फिर जॉन थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इसलिए माफ़ी माँग रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। फिर जॉन टर्टल स्टंस सीलिंग शूट नाम का एक हमले यूज़ करता है उस स्कॉर्पियन गर्ल के ऊपर। इससे बहुत से ब्लैक टाइप फेदर सर स्कॉर्पियन गर्ल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्कॉर्पियन गर्ल भी खुद को डिफेंस करते हैं और फिर हंसते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफ़, क्या तुम्हें पता नहीं कि पॉइजन मुझ पर वर्क नहीं करता। ये बोलते हुए उसने जॉन पर हमला भी कर दिया था, लेकिन जॉन भी खुद को थोड़ा साइड करते हुए बचा लेता है। जॉन फिर बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, पॉइज़न तुम्हारी स्किन पर इफ़ेक्ट नहीं रखता। अगर बात ऐसी है तो फिर मैं तुम पर फिज़िकल अटैक करूँगा। ये बोलकर अपना हाथ बढ़ाता है स्कॉर्पियन गर्ल की तरफ। लेकिन स्कॉर्पियन गर्ल अपनी टेल्स को ज़मीन पर दे मारती है और एक जंप करके बोलती है कि अच्छा तो ये बात है, तुम ऐसा करना चाहते हो तो आ जाओ। और हँसते हुए बोलती है कि ये अभी के लिए बहुत हो गया। जब वो नीचे लैंड करती है तो अपनी साइड में देखती है कि वो एक डॉक्टर छोटी बच्ची को ले जा रहा था कहीं दूसरी तरफ, और वो पीछे से बोलती है कि रुको, उसे मत ले जाओ। और फिर जान को छोड़कर उस येलो वैन की तरफ दौड़ने लग जाती है और बोलती है कि रुक जा कुत्ते। फिर हम थोड़ी देर बाद जहाँ वो गाड़ी एक जंगल में जा रही थी और ड्राइवर शीशे में देखकर बोलता है कि हाँ, लगता है कि अब मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आखिर एक कार का पीछा तो नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसी जगह जाना होगा जहाँ आदमी नहीं हो, ताकि मैं अपना एक काम कंप्लीट कर सकूँ। में ही स्कॉर्पियन गर्ल उसके सामने आ जाती है, जिसको देखकर बोलता है क्या वो फ़ोर्स से शॉर्टकट लेकर आ गई। स्कॉर्पियन गर्ल अपने टेल को रोड में धँसाकर उस गाड़ी को अपने हाथों से ही पकड़ लेती है और गाड़ी को उठाकर बोलती है कि तुम मुझे मेहनत करने पर मजबूर कर रहे हो, तुम कचरे कहीं के, और उस गाड़ी को दूर फेंक देती है। मतलब आराम से फेंकती है, इतनी ज़्यादा दूर नहीं। और बोलती है कि अगर ये लड़की नहीं होती तो मैं पूरी कार को चकनाचूर कर देती। शुक्र मनाओ कि तुम्हें इस लड़की ने बचा लिया। जान यहाँ पहुँच चुका है और बोलता है कि तुमने गाड़ी को पकड़ लिया, काफ़ी इम्प्रेसिव था। वैसे मैं इससे कुछ कम उम्मीद कर भी नहीं रहा था अपने फ्रेंड से। ये बोलते हुए वो स्कॉर्पियन गर्ल के काफ़ी पास आ गया था, लेकिन स्कॉर्पियन गर्ल उसको देख के बोलती है कि भाड़ में जाओ। और जान पे अपनी टेल से हमला कर देती है, जिससे जान भी पीछे होकर डोज करता है। तो स्कॉर्पियन गर्ल एक और हमला करते हुए बोलती है कि अभी वक्त है हार मानने का। लेकिन जान अब उस हमले से खुद को डोज करता है, तो स्कॉर्पियन गर्ल हमला करते हुए बोलती है कि क्योंकि तुम्हारे सारे हमले मेरे खिलाफ बेकार हैं, इसीलिए अब हार मान लो। और जान पर एक और हमला करती है, जिससे जान थोड़ा पीछे आता है
جان پھر سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میرے حملے تم پر کام نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات سوچ لو، تمہارے پیچھے وہ بچی ہے، اگر اس کو کوئی حملہ لگ گیا تو وہ کافی خطرے میں آ جائے گی۔ جس بات کو سن کر وہ اسکورپین گرل تھوڑے گھبرا جاتی ہے تو جان اپنے منہ کے سائڈ سے پٹی ہٹا کر بولتا ہے کہ تمہیں ایک دن یہ احساس ضرور ہوگا اس بات کا کہ طاقت ہونا ضروری ہے، طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور پٹی ہٹا کر بولتا ہے کہ میں تمہیں یہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اسے اچھے سے دیکھ، ان چھوٹے بچوں کو اس طرح کی پاور کی ضرورت ہے۔ جو دیکھ کر اسکورپین گرل گھبرا جاتی ہے اور تھوڑی شوق میں بھی ہوتی ہے تو جان ایک حملہ کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹرٹل سٹانس بلیک مامبا۔ جان کے پیچھے ایک پائتھن ایک بڑا پائتھن آ جاتا ہے اور وہ حملہ کر دیتا ہے اسکورپین گرل پر، اور اسکورپین گرل کے پاس آ کر اس کی گردن پر کاٹ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم اسے ڈوج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے دیکھتے ہی باڈی ورک کرنا بند کر دیتی ہے، مطلب سینسز کام نہیں کرتے۔ یہ اب ختم ہوا۔ اسکورپین گرل کوشش کرتی ہے خود کو بچانے کی، لیکن نہیں ہوتا، اور جان بولتا ہے کہ میں یہ میک شور کروں گا کہ تم اس سے مرو نہیں۔ اب سو جاؤ، یہ بول کر اسکورپن گرل کو چھوڑتا ہے تو وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے روڈ پر، اور پھر گاڑی کے پاس آ کر اس دروازے کو کھاڑ کر دیکھتا ہے اس لڑکی کو، اور بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ انیستھیسیا اب کم ہو رہا ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، اور اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنی آنکھیں تھوڑی کھولتی ہے، اتنے میں ہی سوچن وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں ایک لات مار کر دودھ پھینک دیتا ہے، لیکن جان خود کو سنبھالتا ہے کسی طرح، اور غصہ ہوتے ہوئے جان بولتا ہے کہ تم ٹرانسفر اسٹوڈنٹ پھر سے آ گئے ناک میں دم کرنے، تم نے ان سب کو ہرا دیا، اس سے لگتا ہے کہ نمبرز کوالٹی کو نہیں ہرا سکتے، اور پھر اپنی فیدر ریلیز کرتے ہوئے بولتا ہے کہ لیکن تجھے انجام پہلے سے پتہ ہی ہے، ہم نے پہلے فائٹ لڑی تھی اور تم میرے پاس بھی نہیں آ سکتے میرے پوائزنس فیدر کی وجہ سے۔ جس پر سوچن بولتا ہے ہاں یہ ہو سکتا تھا، مطلب یہ پہلے ہوا تھا لیکن اب تھوڑا حالات بدل ہیں۔ وہ لڑکی بھی اپنی آنکھیں کھول کر سوچن کو اپنے سامنے دیکھتی ہے، اور پھر ہم کو تھوڑا پیچھے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سوچن کو گلاسز ملی تھی، جہاں وہ لمبی زبان والی عورت سوچن پر حملہ کر رہی تھی، اور سوچن خود کو بچاتے ہوئے اس کے حملوں سے ہٹ رہا تھا پیچھے، لیکن اس کی آنکھوں میں کافی تکلیف تھی۔ خود کو بچاتے ہوئے اس نے ان گلاسز کو دیکھا تھا جو ڈاکٹرز اکثر ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے پہنتے ہیں۔ سوچن نے سب کو ہرا دیا تھا ان ڈاکٹرز کو، اور اور پریزنٹ میں سوچن بولتا ہے کہ لیکن اس بار یہ پچھلی بار جیسا نہیں ہوگا۔ جان سوچن سے بولتا ہے کہ میں پیچھے کوئی گواہ نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں یہاں انٹینشنلی لایا تھا، مطلب اپنی مرضی سے میں تمہیں یہاں لایا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ ملاؤں، لیکن تم اب مرو گے۔ سوچن بھی ریڈی تھا فائٹ کے لیے، اتنے میں ہی جان اٹیک کر دیتا ہے سوچن پر۔ سوچن بھی فلائی کرتے ہوئے ان پوائزنس فیدر سے خود کو بچاتے ہوئے بھاگتا ہے، اور بچتے ہوئے سوچتا ہے کہ اگر مجھے ایک بھی فیدر لگا تو ان میں پوائزن ہے، جس وجہ سے میرا ہاتھ پیرالائز ہوگا اور کام نہیں کرے گا، میرا جو بھی پارٹ ٹچ ہوا ان فیدر سے وہ پیرالائز ہوگا۔ اور جان نیچے سے چلا کر بولتا ہے کہ ٹرانسفر اسٹوڈنٹ تم مجھ سے جیت نہیں سکتے کیونکہ تم پوائزن سے امیون نہیں ہو۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت سارے پوائزنس فیدرز کے بیچ گھرا ہوتا ہے، اور جان بولتا ہے کہ تم ان سب سے بچ نہیں سکتے، یہ امپوسیبل۔ وہ اتنا بول ہی پاتا ہے کہ سوچن اس جگہ سے غائب ہو چکا ہے، اور اگلے ہی سیکنڈ سوچن کا ایک زبردست مکہ اس کے چہرے پہ آ لگتا ہے، جس کی فورس اتنی تھی کہ جان پیچھے جا کر دور گرتا ہے، اور ہوا میں ٹپے کھاتا ہوا جان اپنے منہ سے خون تھوکتے ہوئے سوچتا ہے کہ کیوں، کیسے، وہ کیسے بچا میری اتنی پوائزنس فیدر سے۔ پھر سوچن بولتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے زیادہ فیدر تم نے پھیلائے ہیں، لیکن اگر ان کے بیچ تھوڑی سی بھی سپیس ہو تو میں آسانی سے نکل سکتا ہوں، کیونکہ میری سپیڈ ہی ایسی ہے، اور اس بار یہ میں ہی جیتوں گا، اور یہ کافی سیریس ہو کے بول رہا تھا۔ پھر جان کسی طرح خود کو سنبھالتا ہے اور لینڈ کرتا ہے، اور سوچن اس کی طرف بڑھتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ گلاسز ڈسٹ اور ہوا سے میری آنکھوں کو بچا رہی ہے،
ان کی وجہ سے میں اپنی سپیڈ مینٹین رکھ سکتا ہوں۔ اور جان کے فیدر میں سے بہت تیز جاتے ہوئے بولتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مجھے اب خود کو ہولڈ بیک کرنے کی ضرورت نہیں، اور اتنا بول کر ایک گھٹنے سے اور جان پر ہٹ کرتا ہے۔ جان اس حملے کی فورس سے پیچھے اپنا سر کر دیتا ہے، لیکن اچانک رینچ میں آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور اس حملے کا نام تھا ٹرٹل سٹانس بلیک مامبا۔ یہ وہی اٹیک تھا جو پہلے جان نے اسکورپین گرل پر کیا تھا، اور اب یہ حملہ سوچن پر دوبارہ کر دیتا ہے۔ وہ سوچن کے کافی قریب پہنچ گیا تھا، لیکن سوچن کسی طرح اس کی چھاتی پر پیر رکھ کر خود کو اس فورس سے پیچھے پش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے اس اٹیک سے بھی۔ سوچن پیچھے آتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ بہت قریب تھا، ابھی میں بال بچا۔ کیا اس نے اسکورپین گرل پر بھی یہی استعمال کیا تھا اسے انکانشیس کرنے کے لیے؟ جان بہت غصہ ہو گیا تھا اور اس سے کافی پریشان بھی آ گیا تھا، اور بولتا ہے کہ میرے راستے میں مت آؤ تم، مجھے یہ ٹاسک پورا کرنا ہی ہوگا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا کہ تم مجھے کتنا پریشان کر رہے ہو، اور میں نے یہ ٹاسک پورا نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر ہم جان کے پاس کا کچھ سین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بولتا ہے کہ بنا پاور کے زندگی کیسی ہوتی ہے۔ جہاں وہ دروازے سے دیکھ رہا تھا اور بولتا ہے موم، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ لونڈے پاس میں کھڑے تھے، اور بیک گراؤنڈ میں پریزنٹ والی جان کی وائس آتی ہے کہ میری موم بیمار تھی اور وہ بہت جوان تھی جب میں پیدا ہوا۔ یہ اس کے لیے کافی مشکل تھا کہ وہ کوئی جاب حاصل کرے، اور جان کی موم ان لوگوں کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی کہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارا لون جلد ہی چکا دوں گی، ہاسپٹل کا بل کافی مہنگا ہے، بس پلیز ایک بار کے لیے ہی مجھے تھوڑی ٹائم دے دو تاکہ میں پیسے لوٹا سکوں۔ چھوٹا جان بھی یہ سب دیکھ رہا تھا، اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم کتیا، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تمہیں کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا کہ تم پیسے کما سکو اپنی باڈی کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بیمار ہونا ایسا ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے یا فری پاس ہو تمہارے لیے؟ اور یہ مومنٹ نا سچ میں بہت ہی سیڈ تھا۔ جان جو کہ ایک بچہ تھا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کے مام کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، لیکن اس سے اور دیکھا نہیں جاتا، اور جا کے اس ایک آدمی کا پیر پکڑ کر بولتا ہے کہ رک جاؤ تم، میری موم کو تنگ مت کرو۔ اور وہ آدمی بولتا ہے یہ کیا ہے یہ چوزا، اور ایک آدمی اس جان کو اٹھا کر لے جا رہا تھا، اور پریزنٹ والی جان کی وائس آتی ہے کہ کمزوروں کو ہمیشہ پیچھے کیا جاتا ہے اور گرایا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک آدمی بولتا ہے کہ اب ہمیں کھیلنا چاہیے۔ پریزنٹ والا جان بولتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی اسٹرانگ ہوتا اس سمے تو میرے موم کے ساتھ وہ سب نہیں ہوتا، اور لٹرلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے جان کو کمرے کے باہر کر دیا ہوتا ہے، اور بولتے ہیں جان سے کہ اب تمہاری موم کچھ ٹائم کے لیے بزی ہونے والی ہے، مطلب اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ، اور اس کی موم بھی اپنی بچے کی طرف دیکھ کر بس رو ہی رہی تھی اور کچھ نہیں کر پاتی، اور پریزنٹ والے جان بولتا ہے کہ میں اسے بچا نہیں پایا، میں اپنی موم کو نہیں بچا پایا، اور پھر ہم کو بہت سارا خون دکھایا جاتا ہے، ساتھ میں جان کی وائس بھی آتی ہے کہ اگر مجھے پاور جلدی مل گئی ہوتی تو یہ سب نہیں ہوتا، اور اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں مر چکی ہوتی ہے اس کے سامنے۔ اگر پہلے مل جاتی تو میں خوش ہوتا، ہم سب خوش ہوتے، اور ہمارے ساتھ یہ سب نہیں ہوا ہوتا۔ پھر ہمارا سین پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں جان بولتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، بنا طاقت کے تم کچھ بھی نہیں سوائے کچرے کے، اور یہ سب وہ بہت غصے میں بول رہا تھا، اور بولتا ہے کہ یہ بات ان بچوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے، اور سوچن پر ایک اٹیک کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں ڈن ہوا، اور ان بچوں کو سب کو خوش رکھوں گا ان کو پاور دے کر، میں یہ سب ان کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا جو میرے ساتھ ہوا۔ یہ سب بول کر سوچن پر ایک اٹیک چارج کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹرٹل سٹانس ہائیڈرا، اور یہ کافی ڈیڈلی اٹیک ہوتا ہے، اور سوچن اس اٹیک کو دیکھ کر بولتا ہے او تیری، اب تو میری لگ گئے، کچھ بھی کر کے مجھے ان سب کو ڈوج کرنا ہوگا ورنہ میرا تو کام یہیں نپٹ جائے گا۔ اور پیچھے دیکھتا ہے جہاں اس اسکورپین گرل کے پیر دکھائی دیتے ہیں تو بولتا ہے لیکن یہ، اور اچانک جا کر اسکورپین گرل کو کور کرتا ہے، اور جان نے اپنا اٹیک لانچ کر دیا تھا جس میں سے کافی فیدر سوچن کو لگ جاتے ہیں،
اور اس کو کافی گھائل کر دیتے ہیں، جس کو دیکھ کر جان خوش ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تم بیوقوف، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ پوائزن سے امیون ہے؟ کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں یہ اٹیک اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ پوائزن سے امیون ہے؟ مجھے بے شک پتہ تھا، اسی لیے میں نے یہ اٹیک کیا۔ تمہارے اس گھٹیا سوچ بنا جانے کچھ بیک کرنے کی سوچ ہی تمہیں آج یہاں مروائے گی۔ سوچن باتیں سن کر بولتا ہے، کیا میرے ساتھ بکچودی مت کرو، اور اپنی انرجی ریلیز کرتا ہے جس سے اس کے فیدر کچھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بولتا ہے کیا تم ان کو خوش رکھنا چاہتے ہو، وہ بھی اپنے لیے؟ اور جب سوچن اٹھتا ہے تو نیچے وہ چھوٹی بچی تھی جس نے اسکورپن گرل کو پکڑا تھا، اور سوچن بولتا ہے کہ تمہاری اسی بکواس کی وجہ سے آج تم اس بچی کو ہی چوٹ پہنچا دیتے۔ کیا یہ ہے تمہارا ان کو ہیپی رکھنے کا طریقہ، خوش رکھنے کا طریقہ؟ جان بھی اس بچی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے کیوں؟ وہ لڑکی وہاں کیوں ہے؟ اور ہم کو تھوڑے پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اس چھوٹی بچی نے اسکورپن گرل کے پیٹ پر کچھ فیدرز دیکھے تھے، چوٹ وغیرہ مطلب، تو وہ کسی طرح کار سے باہر آ کر اسکورپن گرل کے پاس آ گئی تھی۔ اور پھر سوچن بولتا ہے کہ پریزنٹ میں یہ بچی کمزور نہیں ہے، اور اس کی طرف اٹیک کرتے، جس بات کو سن کر جان ایک منٹ کے لیے تو چوک جاتا ہے، لیکن پھر سے سوچن پر حملہ کر دیتا ہے واپس، اور سوچن پر حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کچھ بھی بولو، میرا حملہ اب تم سے زیادہ فاسٹ ہے، کیونکہ تمہیں وہ پوائزنس فیدر لگ گئے ہیں تو تمہاری سپیڈ بھی سلو کر دی ہے انہوں نے، تم یہاں ہارو گے اور میں یہاں جیتوں گا۔ اس کا حملہ سوچن کے کافی قریب آ گیا تھا، اور سوچن فریز سا ہو گیا تھا ہوا میں، اور جان بولتا ہے کہ تم مجھے کبھی نہیں ہرا پاؤ گے۔ وہ سوچن کے گلے کے پاس آ کر بائٹ کرنے ہی والا تھا، لیکن اچانک سے بوم، ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھیں گرین لائٹ میں چمکتی ہے، اور اچانک سے بجلی کی رفتار سے اس سے دور چلا جاتا ہے، اور سوچن کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کیا اس نے میرے حملے کا اندازہ لگا دیا تھا؟ لیکن پھر دیکھ کر بولتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے مجھے ہرا دیا ہے اسپیڈ میں، وہ اسپیڈ میں مجھ سے زیادہ تیز ہے، اور سوچن اس کی چاروں طرف بہت ہی اسپیڈ میں فلائی کر رہا تھا۔ اور پھر ہم کو ڈریگن فلائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے اڑ سکتی ہے، اور اس اسپیڈ میں وہ مڑ بھی سکتی ہے، یو ٹرن بھی لے سکتی ہے، مطلب واپسی بھی کر سکتی ہے، اور اس میں وہ اپنی اسپیڈ کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سب کر سکتی ہے۔ آسان شبدوں میں وہ ادھر ادھر واپس جائے یا جہاں بھی جائے وہ اس کی اسپیڈ کم نہیں ہوگی، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ اپنا شکار کو ٹریپ کرتی ہے تو اس کے ارد گرد بہت زیادہ اسپیڈ سے اڑتی ہے تاکہ اس کا سارا راستہ ہی بلاک ہو جائے۔ پریزنٹ میں ہی سوچن یہی کر رہا تھا، اور پھر ہم کو سوچن کا ایک حملہ دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈریگن فلائی اسٹانس ریبٹ ہارڈننگ، اور اس اٹیک میں وہ جان کے ارد گرد اتنی اسپیڈ سے گھومتا ہے کہ جان کو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، اور جان بولتا ہے میں اس کی اسپیڈ کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جان ایک طرف دیکھتا ہے، بولتا ہے کہاں ہے وہ، اور کبھی دوسری طرف دیکھتا ہے، لیکن سوچن اس کے پیچھے پاس آ کر ایک زوردار فٹکا اس پر لینڈ کرتا ہے، اور بولتا ہے کہ کمزور یہاں تم ہو کمینے، اور بولتا ہے کہ آخر میں جیت ہی گیا۔ ہم جان کو دیکھتے ہیں جو کہ آخر کار ناک آؤٹ ہو گیا ہوتا ہے۔ پھر ہم اس چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر کافی سرپرائز تھی، یہ اور کوئی نہیں سوچن تھا، اس سے بولتا ہے کیا تم ٹھیک ہو، تمہیں کہیں لگی تو نہیں، اور یہ سب کافی گھبرا کر بول رہا تھا سوچن اس لڑکی سے، کیونکہ اس کی ونگز کی وجہ سے سب لوگ اسے مونسٹر سمجھ رہے تھے، تو اسی لیے وہ ہچکچا رہا تھا لڑکی کے پاس آنے سے۔ پھر وہ بچی سوچن سے بولتی ہے کہ تمہاری پیٹھ پر، تو سوچن بھی بولتا ہے کہ ہاں میری پیٹھ پر یہ ونگز، اور پھر اسے وہی سین یاد آتا ہے جہاں سب لوگ اسے دور چلے گئے تھے ان ونگز کے ذریعے، مطلب ان ونگز کی وجہ سے، ان ونگز کی وجہ سے ہی جس لڑکی کو سوچن پسند کرتا تھا وہ بھی اسے مونسٹر سمجھ رہی تھی۔ سوچن اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کر بولتا ہے کہ اس کے لیے معاف کرنا، میں نے تمہیں سرپرائز کر دیا، اور پھر جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے اسکول سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈنا ہوگا، یہ اچھا رہے گا کہ اس کو اکیلا چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے۔ سوچن آگے جا ہی رہا تھا، لیکن اتنے میں ایک چھوٹا سا ہاتھ آ کر اس کی جیکٹ پکڑ لیتا ہے، جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہ چھوٹی لڑکی تھی، اور سوچن سے بول رہی تھی کہ تمہاری پیٹھ میری وجہ سے،
مطلب وہ یہ بولنا چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی چوٹ لگی، اور سوچن کو لگا تھا کہ یہ اس کی ونگس دیکھ کر ڈر جائے گی۔ جہاں اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے تو سوچن اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ نہیں نہیں، میں ایک دم ٹھیک ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے درد نہیں ہو رہا۔ سوچن کی باتیں سن کر بچی ایک اسمائل دیتی ہے اور سوچن سے بولتی ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے بچانے کے لیے ڈریگن فلائی، جس کو سن کر سوچن بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے سب لوگ مونسٹر سمجھ رہے تھے اس کو، اور ابھی کوئی شکریہ بول رہا ہے جان بچانے کا، تو دنگ تو رہے گا نا۔ سوچن کو ہانزو کی بات یاد آتی ہے جہاں پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہم نے اگر کسی کی مدد بھی کی تو وہ ہمیں تھینکس نہیں بولتا واپسی میں، اور پریزنٹ میں اس لڑکی کی سے شکریہ سن کر سوچن مسکرا دیتا ہے، مطلب ہنس دیتا ہے۔ وہ لڑکی بولتی ہے سوچن سے کیا تم کچھ بول کیوں نہیں رہے، کیا یہ اتنا زیادہ درد کر رہا ہے؟ جس پر سوچن بولتا ہے نہیں نہیں، اتنا بھی درد نہیں کر رہا یہ۔ اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے نیسٹ کو انفارم کر دیا ہے تو وہ تمہارا خیال رکھ دے گی، اور سوچتا ہے کہ وہ لوگ کچھ شیلٹر کی بات کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی شیلٹر بھی ہے، مجھے سب سے پہلے ڈانگ ہوا کو اٹھانا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وہ کار کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، جس کو دیکھ کر وہ ٹوٹلی شوک میں ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ کہاں گئی، اسکورپین گرل کہاں گئی، وہ ایک سیکنڈ پہلے تو یہیں تھی، آخر ایک سیکنڈ میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اگلے ہی سیکنڈ ہم سوچن کے پیچھے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے اسکورپین گرل کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ حالات کچھ زیادہ ہی مزیناک ہو گئے ہیں لگتا ہے۔ جس آواز کو سن کر سوچن گھبرا جاتا ہے اور اچانک پیچھے حملہ کر دیتا ہے، اور حملہ کرتے ہوئے سوچتا ہے کیا یہ جان کا کوئی ٹیم مٹ ہے، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا، جسے دیکھ کر وہ بولتا ہے کیا وہ یہاں ہی تھا، کیا یہ کیسی ایبلٹی ہے اس کے پاس؟ پھر ہم کو ٹوٹا پھوٹا جان دکھایا جاتا ہے جس کو ایک وائس آتی ہے کہ تم ہار گئے۔ جان بھی یہ وائس سن کر بولتا ہے یہ آواز تو بریڈر کی ٹرانسپورٹر کی ہے۔ وہ آدمی پیڑ پر بیٹھا تھا اور اس نے اسکورپین گرل کو پکڑا ہوا تھا اور جان سے بولتا ہے کہ تم ابھی ایک بگ کی طرح دکھ رہے ہو جسے کچل دیا گیا ہو۔ اس آدمی کا کوئی نام وغیرہ ریویل نہیں کیا گیا ہے، بس ٹرانسپورٹر بولا گیا ہے تو ہم بھی ٹرانسپورٹر بولیں گے، اور ابھی انویزیبل ہونے کی ایبلٹی ہے اس کے پاس، اور جب ڈیٹیل ملیں گے تو پتہ لگ ہی جائے گا۔ ٹرانسپورٹر اور بولتا ہے کہ بریڈر کو لگا ہی تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے، اسی لیے اس نے مجھے بھیجا اسکورپین گرل کو لانے کے لیے، اور اب ہم اسے پالیں گے فوڈ ٹریننگ کے ذریعے۔ فوڈ ٹریننگ کا نام سن کر جان بہت غصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں، میں ابھی فیل نہیں ہوا ہوں، میں اب بھی اسے کنونس کر سکتا ہوں، تو اسے نیچے رکھو، نہیں اسے واپس دو، یہ بول کر اٹیک کر دیتا ہے ٹرانسپورٹر پر۔ جان کی فیدر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اسے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا اور بولتا ہے کہ تم ہمیشہ کمزور ڈیسیجن ہی لیتے ہو، اس بکواس فرینڈشپ کے چکر میں ریڈر کو تمہاری یہ والی سائڈ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے تمہیں استعمال کیا گیا، یہ بول کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جان اس کو جاتا ہوا دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ڈیم، میں نے انہیں کھو دیا، کیا مجھے ان کے پیچھے جانا چاہیے؟ اور دھڑام سے پیچھے بیٹھ کر بولتا ہے کہ نہیں، میرے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں بچی ابھی، اور پھر تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ ہے ٹرانسفر اسٹوڈنٹ، تم اسے واپس لانا چاہتے ہو نا، تو میں تمہیں گائیڈ کروں گا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جس بات کو سن کر سوچن بولتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے وہ لوگ کہاں ہیں؟ جس پر جان بولتا ہے کہ نہیں، پتہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا انہیں۔ پھر ہمیں کسی اور جگہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک شیلٹر ٹائپ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسکورپین گرل کو باندھے رکھا تھا، وہ بھی اسپائڈر ویب سے، اور کوئی اس سے بولتا ہے کہ تم اٹھ گئی۔ اسکورپین گرل ان کو اپنے سامنے دیکھ کر بولتی ہے کہ کون ہو تم لوگ اب؟ جس پر بریڈر بولتا ہے کہ کوئی ایسا جس نے ہمیشہ پیچھے سے تمہیں سپورٹ کیا ہے، میں تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے جوائن کرو اور نیسٹ کو چھوڑ دو، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ جس پر اسکورپین گرل چڑھتے ہوئے بولتی ہے کہ تو یہ وہی بکواس ہے جو تم کرنا چاہتے ہو، اگر ایسی بات ہے تو جاؤ دلے اپنا کام کرو۔ ریڈر ہنستے ہوئے اپنے اس ٹرانسپورٹر سے بولتا ہے کہ مجھے اس کا یہ کانفیڈنس پسند ہے، جنگلی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انرجی سے بھرے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ڈاکٹر اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے تو بریڈر بولتا ہے کہ تم کافی لمبے سفر سے آئے ہوگے نا،
تو کیوں نہ پہلے تم کچھ کھا لو پھر ہم بات کریں گے۔ جس پر وہ اسکورپن گرل بولتی ہے کہ بھاڑ میں جاؤ، میں نہیں کھاؤں گی اور مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ تو بریڈر بولتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نے پوائزن نہیں ملایا۔ بریڈر ایک گرل کیا ہوا میٹ اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کہ گھبرا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے انسان کھانے کے لیے ہی جیتے ہیں اور جینے کے لیے ہی کھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے کتے بہت پسند ہیں، کیونکہ وہ اپنے مالک کے بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں اور بدلے میں انہیں صرف فوڈ ہی چاہیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ ویسے کیا تم سچی میں یہ نہیں کھانا چاہتی، یا تم بھوکی نہیں ہو، اور یا شاید تمہیں پہلے سے ہی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اور پھر اپنا منہ کو صاف کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں اپنے راستے سے باہر چلا گیا تاکہ تمہیں آسانی سے اسے پکا سکوں اور کھلا سکوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ایک گلینڈر میں آدمیوں کو ڈالا ہوتا ہے بریڈر نے۔ جیسے ہی اسکورپین گرل کو پتہ لگتا ہے تو اسے بالکل الٹی کرنے کا من کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تم سائیکوپیتھ، اور بولتے ہیں کہ مجھے نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، میں تمہیں جوائن نہیں کروں گی۔ اور یہ کیسی رسی ہے، کھل کیوں نہیں رہی؟ جو بات سن کر بریڈر ہنستا ہے اور بولتا ہے کہ بات یہ ہے کہ کھانا اور نہ کھانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تم ڈیسائیڈ کرو گے۔ اور اگلے ہی سیکنڈ ہم اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں جس کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور اس کے پیچھے ایک دم چہرے پر کسی کا ہاتھ آتا ہے اور وہ ہاتھ اسکورپین گرل کو پوائزن کر دیتا ہے، مطلب اپنے کنٹرول میں کر دیتا ہے شاید۔ اور پھر ہم اس گیونشن کو دیکھتے ہیں جس نے پہلے نیسٹ پر حملہ کیا تھا، جو کہ اسکورپین گرل کو پکڑی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ کافی وقت ہو گیا بریڈر ہمیں ملے ہوئے۔ جس پر بریڈر بولتا ہے کہ یہ سوچ کر ہی میرا دل تم نے جیت لیا کہ تم میری مدد کے لیے آئی ہو۔ تو گیونشن بولتی ہے کہ تم نے کہا تھا میں تمہیں کچھ انٹرسٹنگ دکھا دوں گی، اگر یہ بورنگ ہوا تو میں تمہیں مار دوں گی۔ اور نیچے پڑے اس کھانے کی طرف دیکھ کر بولتا ہے یہ کیا ہے، کیا تم ایک ریسٹورنٹ بنانے والے ہو؟ بریڈر بولتا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے کنٹرولنگ کا، جس کی وجہ سے میں یہ گوشت کھانے والے جتنے بھی جیو ہیں یا جانور وغیرہ انسان جو بھی ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ جس بات کو سن کر گیون شن بھی چپ رہ جاتی ہے اور اس کو سمجھاتے ہوئے بولتا ہے کہ میں اسے یوزولی فوڈ ٹریننگ بولتا ہوں، جس میں ان کو پہلے تو میٹ کھانے کا عادی کرتا ہوں، پھر اس گوشت کے بدلے میں ان کو وہ سب کرواتا ہوں جو مجھے چاہیے۔ میں ان کو ایسے استعمال کروں گا جس وجہ سے یہ کتوں سے بھی زیادہ لوئل ہو جائیں گے میرے لیے اس فوڈ ٹریننگ کی وجہ سے۔ تمہارا پوائزن تو ٹمپریری ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا پھر ختم، لیکن یہ فوڈ ٹریننگ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی ہے۔ تو کیا تم ہی بتاؤ، تمہیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے؟ ہم اس نسل کے کیڑوں کو اس سے ایڈکٹ کر دیں گے جو تم سے نفرت کرتے ہیں۔ جس بات کو سن کر وہ اسکورپین گرل کے پاس آ کر بولتی ہے کہ ہاں یہ کافی انٹرسٹنگ ہے، اور اسکورپین گرل کے کان کے پاس آ کر بولتی ہے کہ کھاؤ اسے، تم اسے کھانے کے بعد تمہیں یہ سب تو یاد رہے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، لیکن اس سے کچھ زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسے کھانے کے بعد وہ بگس کے کیڑے جو ہیں وہ تمہارے لیے صرف شکاری بن کر ہی سامنے آئیں گے اور تمہیں شکاری لگیں گے، تمہارے دوست نہیں۔ جیسے ہی وہ ایک بائٹ کرنے والی ہوتی ہے اچانک سے اوپر سے ایک تیز روشنی آتی ہے اور دھڑام ان کے بیچ میں گر جاتی ہے اور سب طرف دھول ہو جاتی ہے۔ گیانشن بولتی ہے یہ، اور بریڈر بھی اس کو دیکھ کر تھوڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہے اور بولتا ہے اوہ۔ اور پھر ہم کو کچھ دیر پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سوچن اور جان اسکورپین گرل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ جان بولتا ہے کہ یہاں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم انہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، جس پر سوچن بولتا ہے کہ ہم اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جس پر جان بولتا ہے کہ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ اڑ نہیں سکتا، تو ضرور وہ یہاں سے چل کر گیا ہوگا۔ ٹرٹلز جو ہوتے ہیں وہ اسپائڈر کی بھی کچھ ایبلٹی یوز کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے اورفنیج کے آس پاس کچھ ویب بچھا رکھے تھے، مکڑیوں کے جالے وغیرہ۔ پھر ان ویبس کو اوپر کر کے بولتا ہے کہ وہ اپنا باڈی تو چھپا سکتا ہے لیکن اپنے ٹریسز نہیں، اور ان ویبس پر ان کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں ٹرانسپورٹر کے۔ بریڈر تو بھائی اپنے ہی چل میں ہوتا ہے اور ہنس کر بولتا ہے کہ ہاں یہ کیا کمبینیشن ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سوچن اور جان کو۔ سوچن نے اسکورپین گرل کو پکڑ رکھا تھا۔ بریڈر سوچن اور جان کو دیکھ کر بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ نئے مہمان یہاں آ گئے ہیں۔
ویسے تمہارا شکریہ ڈریگن فلائی یہاں آنے کے لیے، اور ایسا بھی دکھتا ہے کہ تم دونوں کافی کلوز آ گئے ہو ایک دوسرے کے۔ سوچن اس کو دیکھ کر بولتا ہے کیا وہ مجھے جانتا ہے، اور پھر ہانزو کی وہ بات سوچتا ہے جہاں اس نے بولا تھا کہ ہمیں اس اسٹوریج کا پتہ ایسے آدمی نے بولا تھا جس کے وائٹ کلر کے بال تھے، وہ بولتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے اسٹوریج روم کے بارے میں ہانزو کو بتایا تھا اور ہمیں بھی۔ لیکن بریڈر تو اپنے ہی موڈ میں ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں سے بولتا ہے کہ تم لوگ جاؤ یہاں ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ سوچن گیونشن کو دیکھ سوچن گیونشن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جان بولتا ہے کیا اس نے اسکورپین گرل کو پوائزن دیا ہے۔ ایک کوکروچ کی پوائزن دینے کی ایبلٹی جو ہوتی ہے وہ نروس سسٹم کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ گیونشن کی وجہ سے یہ لوگ اسکورپین گرل کو کنٹرول کر رہے تھے، اور بہت غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ لوگ اس زبردستی کر رہے تھے اسے کھانے کے لیے، اور اپنا غلام بنانا چاہتے تھے فوڈ ٹریننگ کے ذریعے۔ جسے سن کر بریڈر کچھ نہیں کہتا، لیکن سوچن کو کچھ سمجھ آتا ہے جہاں پہلے اس کو اس سینٹیپیڈ والے مونسٹر سے لڑا تھا، مطلب ہیومن انسیکٹ سے۔ تبھی اس نے بولا تھا کہ جب تم دوسرے انسیکمنٹ کو کھاتے ہو تو تمہاری پاور بڑھتی ہے، اور ایک بار جب تم یہ ٹرائی کرو گے پھر تم رک نہیں سکتے۔ وہ لوگ سب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ خود کو ہیومن بھی کہہ سکتے ہیں؟ اس پر بریڈر ہنستے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اسے سلیو نہیں کہتا، میں اسے کہتا ہوں فوڈ ٹریننگ ہے، اور فوڈ ٹریننگ کا ورلڈ پورا ہونے سے پہلے ہی جان کا ایک اٹیک اس کے چہرے کے پاس سے گزرتا ہے، اور جان غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا تم لوگ مذاق کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ یہ نہیں کرو گے اس کے ساتھ، اور تم اب ڈنگ ہوا کے ساتھ یہ کر رہے ہو، اور اورفنیج کے بچوں کو ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہو تم۔ جس پر بریڈر بس اپنا سر کھجاتا ہے، جس کو دیکھ کر جان اور بھی غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تم لوگوں کو مجھے کچھ ایکسپلینیشن دینی چاہیے اگر تم مجھے اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتے تو۔ لیکن جان کی باتوں سے بریڈر کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ تم نے مجھے کافی اپسیٹ کر دیا، مجھے تو لگا تھا کہ ہم کافی اچھے بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں، ویسے مجھے اب لگتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور اس ٹیبلٹ کو جان کی طرف کر کے بولتا ہے کہ یہ دیکھو تم کافی کیوریس تھے نا۔ اور پھر ہم اس ٹیبلٹ میں دیکھتے ہیں جہاں بہت سارے بچے چھوٹے چھوٹے وہ کسی چیز کو بھوکے جانوروں کی طرح کھا رہے تھے، اور بریڈر بولتا ہے کہ کیا یہ orphanage کے بچے اچھا نہیں کر رہے، دیکھو تم، اور وہ بچے کو بولتا ہے کہ یہ میٹ ہے، پاگلوں کی طرح وہ کھا رہے تھے سب۔ دیکھ کر جان سہم جاتا ہے، اور بریڈر اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ چھوٹے بچوں پر یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے فوڈ ٹریننگ، کیونکہ جب انہیں چھوٹے سے ہی خوراک دی جائے تو آپ کے وفادار زیادہ ہوتے ہیں، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جب چھوٹے بچوں کو تم یہ فوڈ ٹریننگ دیتے ہو تو یہ زیادہ جلدی طاقتور ہو جاتے ہیں، اور اب تم خود ہی دیکھو کیا یہ اچھا نہیں کر رہے، یہ وہی تو چاہتے تھے، یہ وہی تو ہے جو تم چاہتے تھے، ایک نئی لائف ان بچوں کے لیے، ہے نا؟ جان سے اور دیکھا نہیں جاتا اور حملہ کر دیتا ہے۔ سوچن بولتا ہے کہ تم بیوقوف، لیکن جان اب کسی کی سننے والا نہیں تھا، حملہ کر دیتا ہے بریڈر پر، اور بولتا ہے کہ تم نے مجھے بیوقوف بنایا، تم کمینے، تم نے ان بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ گیون شن دیکھ کر بولتے ہیں کہ تم کافی ایکسائٹڈ ہو، آخر وہ بچے ایسے کیوں ہوتے ہیں آج کل کے۔ اگلی سین میں ہم سوچن کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں جہاں اسکورپن گرل نہیں ہوتی، اور اگلے ہی پینل میں ہم جان کا ایک دان گرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور گیونشن اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ ان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اور یہ حملہ جان پر اسکورپین گرل نے کیا تھا۔ دانت کٹ جانے کے بعد جان سوچتا ہے کیا اس نے میرا دانت توڑ دیا؟ کیا وہ اسکورپین گرل کو کنٹرول کر رہی ہے؟ لیکن اس کی اسٹرینتھ اتنی کیسے بڑھ گئی؟ جس پر گیونشن بولتی ہے کہ تمہیں خود کو ایکسپلین کرنا ہوگا، اور ہنستے ہوئے اپنی دوسری آنکھ دکھاتے ہوئے بولتی ہے کہ میرا پوائزن جو ہے وہ نروس سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، جیسے کہ اس کے کمپلیکس کو یوز کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم کو اسکورپین گرل کے پوائزن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مطلب اسکورپین گرل کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کا کمپلیکس کیسے کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکورپین کا مین ویپن جو ہے اس کی ٹیل ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی اسپیشیز بھی ہیں اسکورپین میں جن میں کہ ان کی ٹیل تو بس
نارمل سی ہوتی ہے دوسری چیزوں کے برابر۔ ایک اسپیشیز ایسی ہے جس کا نام ہے ایمپرر اسکورپین۔ اس کے جسم کا ہر ایک حصہ بہت زیادہ سخت اور مضبوط ہے، وہ خود ہی ایک ہتھیار ہوتا ہے سارا کا سارا۔ پھر ہم اسکورپین گل کو دیکھتے ہیں جس کے سارے جسم پر ایک آرمر سا آ جاتا ہے۔ پھر ہم کو اسکورپین کے ایک حملے کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں اس کا نام ہوتا ہے ایمپرر اسکورپین اسٹانس گاؤنٹیلٹ، اور جس حملے میں اسکورپین گرل کافی بیڈس دکھ رہی تھی اور جان بھی بہت ڈر جاتا ہے۔ اس کا حملہ جیسے ہی جان پر لگتا ہے تو جان خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سامنے لاتے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ کے سارے کپڑے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں اور حملے کو روکتے ہوئے سوچتا ہے کہ آخر یہ کس طرح کی پاور ہے۔ گیون ان کو فائٹ کرتا ہوا دیکھ رہی تھی اور سوچتی ہے کہ میں اس کی پاور کو اگنور نہیں کر سکتی۔ میں نے تو اس کے کمپلیکس کے ساتھ ذرا سی چھڑخانی کی تھی لیکن یہ اتنا بڑھ گیا ہے، اور تھوڑا کرپی سا ہو کر بولتی ہے کہ اس کا ایفیکٹ 2 گھنٹے کے لیے ہوگا تو تب تک مزے کرو، ایک ایسے خطرناک شکاری کے ساتھ جو کہ اپنے شکار کو پھاڑ دینا چاہتا ہے۔ ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر سوچن بھی لڑائی میں کودنے کا سوچتا ہے اور اسکورپن گل کو روکنے کی ٹرائی کرتا ہے، لیکن اچانک ایک ویب آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ کچھ سمجھ پاتا ہے اس سے پہلے اس ویب کے ذریعے اس کو اٹھا کر ایک دیوار میں پٹک دیا جاتا ہے، اور یہ سب بریڈر نے کیا تھا۔ سوچن خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے ان ویب سے اور بولتا ہے کہ میں کسی قسم کا کتا نہیں ہوں، لیکن اتنے میں ہی سوچن نوٹس کرتا ہے کہ بریڈر نے تو پوری اسپائڈر ویب ہی بنا دی ہے اور اس میں ہی پھنسا دیا ہے سوچن کو۔ سوچن بولتا ہے کیا اس نے یہ کب کیا اتنی جلدی؟ جس پر بریڈر بولتا ہے کہ میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہی بنایا تھا، یہ تم پر سوٹ کر رہا ہے کیونکہ تم ایک ڈریگن فلائی ہو، اور اپنا ہاتھ آگے کر کے بولتا ہے کہ کچھ دیر یہیں رکو، لیکن اتنے میں ہی سوچن اپنے دانتوں سے اس ویب کو پھاڑنے لگ جاتا ہے، کاٹنے لگ جاتا ہے، اور خود کو چھڑا کر بریڈر پر حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم نے بچوں کو انسیکٹ مین میں بدل دیا، اگر تم اس سے کیا حاصل کر لو گے؟ بریڈر اس کی طرف ویب شوٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ سیدھا مجھ پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا وہ بیوقوف ہے؟ اسے ابھی سوچن کی اسپیڈ کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن اگلے ہی سیکنڈ سوچن اس کے چہرے پر ایک مکہ دیتا ہے لائٹننگ کی اسپیڈ سے۔ ہٹ کو کھانے کے بعد وہ خوش ہوتا ہوا بولتا ہے کیا اس نے مجھے ایک ہٹ مار دیا اور میں دیکھ بھی نہیں سکا اسے؟ وہ پہلے سے تیز ہو گیا ہے، کیا اس نے کچھ ٹریننگ وغیرہ کی ہے؟ اور پھر سوچن پر وہ اپنی ویک پھینکتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اب سیف رہو گے؟ لیکن سوچن خود ان سے بچ کر پیچھے سے ایک اور ہٹ مارتا ہے، اور ایک اور بھی مارتا ہے اس کے ساتھ، ایک دو ہٹ مارنے کے بعد اور بھی بہت سارے ہٹ مارتا ہے، لیکن ان سے بریڈر کو کچھ ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ وہ الٹا ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ تم کافی ایگریسو ہو۔ سوچن کے ہیڈ سے اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن وہ ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ ایک جنگلی کتا ایسے ہی ایگریسو ہوتا ہے، اور اپنی ایئر رنگز پریس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس جگہ پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور بولتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں اپنا پالتو بناؤں گا۔ سوچن بھی اس پانی کی وجہ سے کافی پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کیا ان کی وجہ سے میری اسپیڈ سلو ہو گئی، میری ونگز بھیگ رہی ہیں، اور پریڈر بولتا ہے کہ تمہاری اسپیڈ تو بہت کمال کی ہے، جیسے کہ تم اب کافی گرو کر چکے ہو تو مجھے اب تم بھی چاہیے۔ اور یہ جب بول رہا تھا تو اس کے سر پر ایک واٹر ببل ٹائپ سا بن جاتا ہے، تھوڑا کریپی سا ہو کر بولتا ہے کہ میں اب تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ یہ بول کر اس کی طرف ویب شوٹ کرتا ہے جو جا کر سوچن کے سیدھا گلے میں لپٹ جاتے ہیں۔ سوچن کو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بریڈر کی ویب میں سے پانی بھی آ رہا تھا۔ اسپائڈر کی ایک ایسی لوتی اسپیشیز جو کہ پانی میں رہتی ہیں، اس پانی کی وجہ سے سوچن کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے، اس اور بریڈر کے اس حملے کا نام تھا واٹر اسپائڈر پٹ چین۔ اور پھر سوچن کے بھی سر پر ایک واٹر بلون سا بن جاتا ہے، پانی کا ہیلمٹ جیسا، جس وجہ سے سوچن چلاتا ہے یا سوچتا ہے جو بھی، بولتا ہے کہ میں سانس نہیں لے پا رہا۔ بریڈر اس کے پاس آتے ہوئے بولتا ہے کہ تم سانس نہیں لے پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویب جو ہے وہ پانی کو بھی اپنے اندر رکھ سکتی ہے۔ یہ دوسرے اسپائڈر سے مختلف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری جو ایبلٹیز ہے وہ اینڈ لیس ہے، ان کا کوئی انت نہیں، میرے پاس بہت ساری ایبلٹیز ہیں۔ تمہارے پاس بھی یہی پاور ہے، لیکن یہ تب میں پتہ چلے گا
جب تم بہت اندھکار سے پھر سے اوپر اٹھو گے، اور بولتا ہے کہ میں تمہیں بھی اپنی فوڈ ٹریننگ کا حصہ بنا کے ہی رہوں گا۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اس بچی کو دیکھتے ہیں۔ وہ بچی بولتی ہے کہ ڈریگن فلائی، اور اس سے سوچن کی وہ بات یاد آتی ہے جہاں سوچن نے بولا تھا کہ ہم اسکورپین گل کو ہی اپنے ساتھ واپس لائیں گے۔ تب تک تم یہاں رہو، اور یہ لو میرا جیکٹ یہ بھی پہنو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ بچی بولتی ہے کہ کیا تم نے اسے بچا دیا؟ لیکن اس کے پیچھے سے کوئی آتا ہے۔ وہ بھی گھبرا کر پیچھے دیکھتی ہے۔ وہ انٹینا گل ہوتی ہے اور اس بچی سے بولتی ہے کیا تمہاری کار گر گئی؟ کیا تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اور یہ جیکٹ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔